अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारी नॉवेल का नाम है गमे इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीर हसन, और ये एक रिक्वेस्टेड नॉवेल है और उम्मीद करती हूँ नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। कैसी लग रही है अपनी राय का इजहार करते रहिए। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। मंगनी, ईशान ने लाया के पुरसुकून चेहरे को देखते हिकलाकर कहा था। हाँ, मंगनी से मेरा मतलब इर्तिज़ा की पक्की सच्ची कमिटमेंट। मुझे अनीला भाभी ने बताया था कि इर्तिज़ा ने अपने लिए सालों पहले से एक लड़की सिलेक्ट की हुई है और तुम्हारे अम्मा पापा भी इर्तिज़ा की ही पसंद की लड़की से उनकी शादी की ख्वाहिशमंद है। मुझे तो भाभी भी ये तक कह रही थी कि इर्तिज़ा ने कहा है कि अगर उनकी शादी इस लड़की से नहीं हुई तो ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं करेंगे। वैसे इशाल, इर्तिज़ा जो ये शादी के लिए आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं ना, ये उसी लड़की के लटकाने की वजह से तो नहीं? मतलब हो सकता है उस लड़की ने अभी तक शादी के लिए उन्हें ग्रीन सिग्नल ना दिया हो। मज़े से बोलती अलाया ने इशाल की हैरत से फटती आंखों को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि उसके पास बैठी असफिया की कज़िन सलाह की बात सुनकर मायूस होकर मुँह बनाने लगी थी और केबिन के बाहर खड़े इज़राक का अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अलाया की मुतरन्नम आवाज़ से वो बाहर खड़े होकर भी आराम से मुस्तफ़ीद हो रहा था। इससे कुछ ही दूर इर्तिज़ा बहुत संजीदगी से किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसाद और अमाद अपने ऑर्डर का पता करने गए थे। ठीक है, ठीक ठीक कह रही है आप आपी, हम भैया की शादी उनकी पसंद की लड़की से करवाएंगे, फिर चाहे एक आध साल रुकना ही क्यों ना पड़े। ईशान ने अपनी हैरत पर काबू पाते गड़बड़ा कर कहा। वो वाकई बहुत कोड़ मक्स थी। वो अपने भैया के लिए दुनिया जहाँ में लड़कियां तलाश करती फिर रही थी, मगर उसने अपने बिल्कुल सामने अलाया जैसी हसीन तरीन लड़की को कैसे नज़रअंदाज कर दिया था। उसे एक बार फिर ये ख्याल क्यों नहीं आया था। ये तो वही बात हुई, बगल में छुरी और शहर में ढंढोरा। वाकई उसके करीब की नज़र कमज़ोर थी। इसी बात पर उसने एक जोरदार थप्पड़ अपने सर पर मारा। डफर। इशाल, वाकई मिस्टर मॉडल ठीक कहते हैं कि मुझे जुबान का कम दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इशाल ने खुद को डपटते हुए कहा। आई ऑल्सो एग्रीड। इशाल की ऊंची आवाज़ में की गई गड़बड़ाहट सुनकर यह जवाब उसके पास बैठी इफ़ा ने दिया था। इशाल ने चौंका से देखकर मुंह बनाकर रह गई। फिर कुछ ही देर में खाना सर्व कर दिया गया। इर्तिज़ा भी अपनी कॉल से फ्री होकर अंदर केबिन में चला आया। इज़राक, साद और अम्माद भी उसी केबिन में दूसरी टेबल पर खाना लेकर बैठ गए थे। छोटा कराएं सर। इर्तिज़ा ने बिरकाम की गैर मौजूदगी को महसूस किया था, तभी उसने धीमी आवाज़ में इज़राक की तरफ झुकते हुए पूछा, वो आपके शागिर्द के हाथों जलील होकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया है भाई। इज़राक ने भी जवाबन धीमी आवाज़ में इर्तिज़ा की तरफ झुकते हुए कहा। इर्तिज़ा का दिल बेख्तियार इस अजीब सी सूरत हाल पर बुरा हुआ था। क्या हो जाता अगर ये सब ना हुआ होता। अलाया और छोटे के बीच फैली इस कशीदगी ने इर्तिज़ा को खासा आजरदा कर दिया था। उसके दिल में मौजूद ये दोनों रिश्ते उसके लिए बेहद खास थे। काश छोटे ने अलाया के साथ वो सब ना किया होता तो अपने बाकी भाइयों की तरह उस वक्त भी छोटा भी उनके साथ मौजूद होता। इर्तिज़ा ने तासुब से सोचते हुए सामने बैठी अलाया पर एक बेबस सी नज़र डाली। केबिन रेस्टोरेंट के ऊपरी फ्लोर पर एक साइड बनी कुछ सीढ़ियों को तय करने के बाद बने हुए थे। वेटर एक के बाद डिशेस उठा कर नीचे से ऊपर उनके केबिन में लाए थे। फिर उसी दौरान ऊपरी फ्लोर पर म्यूजिक भी ऑन कर दिया गया। कुछ देर लाइट इंग्लिश म्यूजिक बजना शुरू हो गया था। हल्की रोशनी में चलता एक स्वीट सा सॉन्ग कानों को बहुत भला लग रहा था। गाने के बोलों पर अचानक इर्तिज़ा नज़र उठाकर सामने बैठी इस परी चेहरा लड़की को देखा था, जो उसके दिल की धड़कनों में बसती थी, मगर इर्तिज़ा की बेबसी की आखिरी हद थी कि वो अपने सामने अपनी दस्तरस से करीब तर इस लड़की को अपने दिल का हाल कभी नहीं बता सकता था। लेकिन आज न जाने क्या हुआ था कि उसका दिल उसके साथ शदीद बगावत पर उतर आया था। वो हुरो जैसा हुस्न रखने वाली अलाया आज लगी इतनी हसीन रही थी कि इर्तिज़ा का पहलू में धड़कता दिल अलाया को देखकर बेकाबू हुआ जा रहा था, मगर वो उसके दिल के हाल से बेखबर बिना उसे देखे अपने सामने रखी प्लेट में रोस्टेड फिश का पीस रखे धीमी आवाज़ में भाभी से बातें करते हुए खाए जा रही थी। तुमसे कहीं या हम ना कहे, बहकी हुई है क्यों ये धड़कनें, हाथों में यूं तो हाथ है लेकिन दिल में जो बात है, तुमसे कहें या हम ना कहे, ये रात चांद रात, तुम जो होते साथ, तीनों घूमते रात में, तुम चांद और मैं इन राहों में, और चलते चलते हम तीनों गाते कोई गीत भी। वाह, अच्छा सॉन्ग है। विशाल ने अपने पास बैठी हिफा से कहते हुए चोर नज़रों से बराबर में पड़ी टेबल पर बैठे मिस्टर मॉडल को देखा था, जो सर झुकाए मगन से अंदाज में न जाने किस मासूम मुर्गे की टांग को नोच रहा था। ईशान ने बेख्तियार उस भुक्कड़ मॉडल को देखते हुए मुंह बनाया था, जो इतने खूबसूरत माहौल में इतना प्यारा सॉन्ग एंजॉय करने की बजाय ठूसने में बिजी था। यानी खाने के मामले में विशाल का भी कहीं हम पल्ला था। फूटी किस्मत इशाल तेरी, दिल भी लगाया तो अपने जैसे पेटू से। इशाल ने एक मरतबा फिर अपने सर पर हाथ मारा। हर सो हो
जैसे तुम, मैं तो हूँ जैसे गुम। आँखों में घुल गया ये सपना, चाहे देखूं कहीं, चाहे सोचूं कभी, यादों के रंगों से निखरी है जैसे ज़िंदगी। तुमसे कहें या हम ना कहें, दिल कहता है ऐसे ही रहें। महके लम्हात सारे, लेकिन जज्बात सारे। तुमसे कहें या हम ना कहें। इर्तिज़ा ने अपने दिल के तर्जुमान उन अल्फाज को सुनते हुए सर उठाकर एक बार फिर अपने दाएं तरफ बैठी उस परी चेहरा मगर ठकरालू अलाया को देखा था, जो शाज ही किसी बात पर मुस्कुराती थी, मगर जब वो मुस्कुराती थी चारों तरफ जैसे रोशनी ही सी फैल जाती थी। जैसे इस वक्त इशाल की न जाने किस बात पर मुस्कुराते हुए उसकी नज़र इर्तिज़ा की पुरशोख नज़रों से टकराई थी, और इर्तिज़ा को टुकटुकी बांधे खुद को देखने पर पहले तो एक पल को उसकी आंखों में हैरत भरा तासुर फैला था, फिर उसने सटपटाते हुए अपनी निगाहें झुका ली थी। यानी कुछ देर पहले उसकी नरमीन को दी हुई डोज उस्ताद मोहतरम पर असर कर गई थी। भाई, अगर आप चाहते हैं कि बाहर वाला सीन दोबारा रिपीट ना हो तो खाने पर ध्यान दें और इधर देखना बंद करें। अभी आपके शागिर्द साहिबा आपको इन 2 नई तितलियों से बचाने के लिए आपकी पसंद की मंगनी करवा कर बैठी है। अब आपके यूं बार बार उनकी टेबल पर देखने से दोबारा कोई गलतफहमी हो गई तो वो दंदनाती हुई यहाँ आपके लत्ते लेने चली आएगी। इज़राक ने अलाया को देखते हुए इर्तिज़ा के कान में सरगोशी की थी। तभी इर्तिज़ा सटपटाते सीधा हुआ था और गर्दन घुमाकर अपने पास बैठे इज़राक को हैरत से देखने लगा। मेरी मंगनी मतलब? इर्तिज़ा ने भी जवाबन सरगोशी में पूछा। बाद में बताऊंगा, इज़राक ने कहते दोबारा से खाना शुरू कर दिया। इर्तिज़ा भी खामोशी से खाने की तरफ मुतवज्जह हो गया था। उफ, किस जालिम ने खूबसूरत सॉन्ग लगाया था जिसके लफ्ज़ ने इर्तिज़ा के दिल को मचलने पर मजबूर कर दिया था। इर्तिज़ा की नज़रें उस खूबसूरत म्यूज़िक के रिदम के साथ बार बार अलाया की तरफ उठ रही थी। मैं अनजानी ना जानी, क्या कहती है धड़कन, तुमसे कहें या हम ना कहें। आरज़ू ये कैसी इस दिल में है, कैसे अरमां है, तो दिल क्यों हैरान है, तुमसे कहें या हम ना कहें। अलाया भी अपने चेहरे पर मिस्टर अल्बिनो की पुरशोक इन खूबसूरत मरून पतलियों वाली आंखें बखूबी महसूस कर रही थी। दिल गाने के बोलों के साथ रक्स करने लगा था कि पहली बार उसने इर्तिज़ा के निगाहों में अपने लिए वो जज्बे महसूस किए थे जिन्हें वो कब से देखने की मुतमन्नी थी। अलाया, बड़े अब्बा की तबीयत कैसी है? अब इर्तिज़ा अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अचानक बोला था। अब अलाया को देखने के बहाने उसे कुछ तो बात करनी थी, जबकि उस्ताद मोहतरम की नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करके खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। अचानक इर्तिज़ा की मुखातिब करने पर उसने पलकें उठाकर उसे देखा था। इर्तिज़ा लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैली हुई थी जिसे उसने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। यानी आज इर्तिज़ा मलिक के दिल की बर्फ़ ज़रा सी पिघल गई थी। अब बेहतर है, तुमने तो आने की ज़हमत ही नहीं की। अब कौन सा तुम्हें गाँव से घंटों का सफ़र करके आना था, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक आना था। पैदल 10 मिनट का रास्ता था, और अगर पैदल आते हुए थकावट होने का डर था तो गाड़ी से 2 मिनट में पहुंच सकते थे। दरअसल बाबा को तुमसे लगावट भी बड़ी है। 1-2 बार भाई से पूछा था उन्होंने कि तुम लाहौर में होते हुए भी उन्हें देखने क्यों नहीं आए, तो भाई ने कहा कि शायद शहर में खो जाने के ख्याल से तुम अब तक अकेले घर से बाहर नहीं निकले। अलाया ने साफ लफ्ज़ों में मीठे तंज के साथ इर्तिज़ा को जताते हुए सबके सामने वाकई शर्मिंदा कर डाला था। तभी उसके लतीफ़ से ताने पर इज़राक को बड़ी ज़ोर की हंसी आई। हाय, इसका बेचारा भाई बहुत सही जगह और सही लड़की के साथ फंसने वाला था, इज़राक ने ताज्जुब से सोचा था, जबकि सादर अम्माद तो अब तक हॉस्पिटल वाला अलाया का जलाली रूप ही नहीं भूल पा रहे थे। उन्होंने कुछ देर पहले नरमीन के साथ वाला सीन स्किप कर दिया था, मगर वो अलाया का मिजाज समझ चुके थे, इसीलिए खामोशी से खाना खाते हुए उन्होंने अलाया के इस करारे जवाब पर गर्दन मोड़कर उसे देखा था। मैं आ जाऊँगा। इर्तिज़ा ने शर्मिंदगी से बस इतना ही कहा था। बाबा कल फैसलाबाद जा रहे हैं, अब तुम आराम से बाबा की वापसी के बाद आना। रात में आने का कोई फ़ायदा नहीं, बाबा रात को जल्दी सो जाते, फिर भी आना चाहो तो मर्जी है। रात में बस भाई से मुलाकात हो जाएगी, मगर घर से निकलने से पहले GPS पर लोकेशन डाल लेना। रात में खो गए तो तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी। अलाया ने एक बार फिर हमला किया था। तब इर्तिज़ा ने मुंह बनाकर उसे देखा था और इशाल जुबान दांतों तले दबाकर हंसती थी, मगर रिफ़ा हैरत और बेयकीन भरी खामोशी से अलाया को देख रही थी। इसके सामने बैठी लड़की जुबान के मामले में इशाल से भी 2 हाथ आगे थी। क्या कह रही हो अलाया? किसी से ऐसे भी कहा जाता है इर्तिज़ा? इसकी बातों को माइंड मत करना। अलाया को मजाक करने का कभी कभी शौक हो जाता है। आसफिया ने अलाया को घूर कर देखते हुए सफाई देने की कोशिश की थी। कोई बात नहीं भाभी, ये शुरू से ही ऐसी है, मुझे इसकी आदत का पता है, इर्तिज़ा ने मुस्कुराते कहा। ओह, क्या वाकई? ये कब हुआ? अलाया ने इर्तिज़ा पर एक बार फिर गहरा तंज किया था, जैसे समझते हुए इर्तिज़ा के मुस्कुराते लब खामोश हो गए थे। लब भेजकर शिकायती नज़रों से उसे देखते हुए अपने बजते फ़ोन की तरफ मुतवज्जह हो गया था और एक इम्पॉर्टेंट कॉल रिसीव करने बाहर चला गया। उसके बाद बस खामोशी से खाना खा गया था। खाने के बाद भाभी अपनी कजिन्स और अलाया के साथ उठ खड़ी हुई थी।
भाभी आप लोग क्या इस वक्त अकेली जाएगी? इर्तिजा ने इसाद और अम्माद को घर वालों और अनीला के लिए खाना पैक करवाने को भेज दिया था। उसे पता था कि इरकाम अलाया को देखकर बाहर चला गया था और गाड़ी में मौजूद था। उसने खाना भी नहीं खाया था, तभी उसने घर वालों का नाम लेकर स्पेशली उसी के लिए खाना पैक करवाया था। हाँ बस हम लोग टैक्सी से आए थे, उसी से चले जाएंगे। असफिया ने अपनी भारी भरकम शॉपिंग बैग्स को उठाते हुए जवाब दिया था। और उसकी कजिन जो इर्तिजा के कमिटेड होने का सुनकर खामोश तो हो गई थी, मगर उन्होंने इर्तिजा को पुरशौक नज़रों से देखना अब भी बंद नहीं किया था। उन्हें यूं इर्तिजा को निहारते देखकर अलाया का खून खौल गया था। नहीं रात में यूं अकेली मत जाए। जर तुम एक काम करो, अपने साथ इशाल और इफ़ा को ध्यान से लेकर जाओ, मैं इन लोगों को छोड़कर घर छोड़ दूंगा। इर्तिजा ने अलाया के बिगड़े तासरात देखते हुए कहा था। ओके भाई। इफ़ा इशाल चलो, इजराक कहता बाहर निकल गया। भाभी आप लोग भी चले प्लीज़, इर्तिजा कहती असफिया सर हिलाते बाहर निकल गई और उसकी दोनों कजिन्स भी इर्तिजा को हैरत और हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बाहर चली गई थी। आंखें फोड़ देने का दिल कर रहा है इन दोनों मेंढकियों की। अलाया ने तलमलाते बाहर निकलती असफिया की दोनों कजिन्स को देखकर दांत पीसते हुए कहा। इर्तिजा इशाल के सामने अलाया की इस बड़बड़ाहट को सुनकर अपना सर पीट कर रह गया था। हाँ ओके अलाया आपी, अभी मैं यही हूँ। भैया जब घर आएंगे तब मैं भी अंकल को देखने आऊँगी। आप फिक्र मत करें, मैं अपने भैया को कहीं ना खोने दूंगी और ना किसी और तरफ जाने दूंगी। आप गुस्सा बिल्कुल मत करें। मेरे करीब की नज़रें वाकई खासी कमज़ोर है, जो मैं आपके सामने होने के बावजूद भैया के लिए इधर उधर लड़कियां ढूंढ रही थी। मेरी तलाश आज से ख़त्म हुई। अब अम्मा बाबा और आप ही को खुशखबरी ज़रूर दूंगी कि मेरे शहजादों जैसे भैया के लिए उनकी हसीन शहजादी मिल गई है। इशाल ने अलाया से गले मिलते सरगोशियाना अंदाज में अलाया के कान में कहा। उसकी सरगोशी सुनकर अलाया खुलकर दिल से मुस्कुराई थी। उसने शरारत से मुस्कुराती इशाल की पीठ थपथपाई थी। तुम्हारी करीब की नज़र कमज़ोर होंगी मगर मेरी नहीं है इशाल डियर। तुम्हारे भैया पर मैंने बहुत पहले कब्जा कर लिया था। इधर उधर भाग कर तो दिखाए, अपनी और उनकी जान एक ना कर दी तो कहना। अलाया ने इशाल की सरगोशी के जवाब में इर्तिजा को कड़ी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया था, जो उसकी बातें सुनकर ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाने लगा था। इन्हें एक बार फिर इशाल के सामने शुरू हो गई थी। इशाल उसकी बात सुनकर ज़ोर से हंसी थी। दैट्स द स्पिरिट कहती हुई बाहर निकल गई। आपसे मिलकर खुशी अलाया, आप रिस की शागिर्द है। मैंने आपकी काफ़ी तारीफ सुनी थी और जैसा आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। इफ़ा ने भी अलाया से गले मिलते कहा था। साथ ही अलाया को तकते इर्तिजा को देखकर इफ़ा के दिल में एक होक सी उठी थी। रिज, इफ़ा के अलग होती अलाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। रिज मैं इर्तिजा को कहती हूँ। इफ़ा ने मुस्कुराते वजाहत दी। ओ अच्छा, यानी उस्ताद मोहतरम एक अदद निक नेम भी रखते हैं। अलाया ने तिरछी नज़रों से इर्तिजा को देखते हुए कहा और इफ़ा फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए बाहर निकलती चली गई। चले मिस अलाया अकमल, इर्तिजा ने मुस्कुराते अलाया को देखकर शोखी से कहता बाहर निकलने लगा, मगर तभी अलाया ने उसकी शर्ट को शोल्डर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। इन दोनों मेंढकियों के सामने अपनी शोखी और हंसी पर कंट्रोल ही रखना उस्ताद मोहतरम। हो सके तो होंठों पर जिप लगा लेना, कहीं मुरव्वत में उन्हें अपना शजरा बताने बैठ जाओ। और सुनो, फ्रंट सीट पर मैं बैठूंगी, इसलिए उनके सामने बस जुबान तभी हिलाना जब मुझसे बात करनी हो। इन दोनों को ज़्यादा भाव दिया ना तो चलती गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंक दूंगी। अलाया दांत पीसते बोली और इस बार इर्तिजा ने भी उसे घूर कर देखा था। तुम्हारी गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा ही नहीं होती जा रही? याद रखो उस्ताद मोहतरम हूँ तुम्हारा। 2 मिनट में तुम्हें इन बदतमीजियों का जवाब दे सकता हूँ। और खबरदार जो अब मुझसे धमकियाँ दी तो मुझे, मेरा मुंह, मेरी जुबान, मेरा दिल, जिससे दिल चाहे बात करूंगा। तुम किस खुशी में पहरे लगा रही हो मुझ पर? चुप करके बाहर चलो। और भाभी या इशाल के सामने बिल्कुल अब कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वरना इन मेंढकियों मतलब इन लड़कियों के सामने मुझे तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी, समझी? इर्तिजा ने दिल में मुस्कुराते बजाय उसे टपट दिया था। उसे साथ लिए निकल गया। इफ़ा और इशाल केबिन के बाहर अलाया के इंतजार में खड़ी थी, तभी उसके बाहर आते ही वो उसे साथ लिए आगे बढ़ गई। इर्तिजा को बेख्तियार अपनी छोटी बहन पर प्यार आया था। अलाया अंदर इर्तिजा के साथ अकेली थी। वो अगर भाभी की मौजूदगी में इर्तिजा के साथ बाहर जाती तो भाभी न जाने क्या सोचती। तभी इशाल अलाया के लिए रुकी हुई थी। वाकई बहुत मामला फहम थी। इर्तिजा ने सोचते हुए खामोशी से इशाल के साथ आगे बढ़ती अलाया की पुश्त को देखा था और खुलकर मुस्कुरा दिया था। कितना खूबसूरत एहसास था ये उसके लिए कि वो जिसे टूट कर चाहता था खुद उसके लिए इतनी हिस्सास थी कि उस पर किसी दूसरी लड़की की नज़रें तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले भी वो ज़ारून की मंगनी में अलाया की अपने लिए हिसासियत देख चुका था, मगर उस वक्त वो उसे सिर्फ उसका बचकानापन और जज्बातियत ही समझा था। लेकिन आज का मामला बिल्कुल जुदा था। आज अलाया की खुद के लिए शदीद मोहब्बत का उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। वो वाकई उसके लिए पागल थी। हालांकि इर्तिजा खुद को उसके काबिल नहीं समझता था, तभी ज़ारून की मंगनी पर बुरी तरह उसका दिल तोड़ चुका था, मगर न जाने क्यों आज उसका खुद का दिल उसकी सोच के साथ बगावत करने पर उतर आया था। वो अपने लिए अलाया की मोहब्बत देखकर पहले की तरह उसके बड़े हुए हाथ को झटकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खुद को पाने
کی ضد کرتی علائے کو ڈپٹ کر خاموش کرنے کی بجائے دل خود اس کے ساتھ کے لیے مچلنے لگا تھا۔ ارتضیٰ کو اس کی محبت، اس کی خوبصورتی شدت سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ واقعی آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے سامنے دیکھ دیکھ کر نہ تو دل سیراب ہو رہا تھا نہ نگاہیں۔ اسے سوچ سوچ کر ارتضیٰ کے لب آپ ہی آپ مسکرائے جا رہے تھے۔ تبھی وہ اشال وغیرہ کے بعد جب پارکنگ میں پہنچا تب بھی اس کے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ دیکھ کر علیہ نے اسے بے اختیار گھورا تھا، کیونکہ اس کی گاڑی کے آگے اشال، عفا اور بھابھی کے ساتھ کھڑی ان کی دونوں کزنز ارتضیٰ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے بھی خود کو گھورتی علیہ کے کڑے تیور دیکھ کر بھابھی کی کزنز کو دیکھا اور ان پر نظر پڑتے ہی اس نے گڑبڑاتے ہوئے اپنے لب سختی سے بھیج لیے تھے۔ پھر وہ ازراق کی گاڑی کے پاس چلا آیا تھا۔ ازراق اندر بیٹھے ارکام سے کچھ بات کر رہا تھا۔ ارکام پر نظر پڑتے ارتضیٰ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ذر عماد اور اسعاد کو کال کرو، پوچھو دونوں کہاں رہ گئے، پہلے انہیں ٹیکسی سے گھر بھیجتا ہوں، پھر ہم لوگ نکلتے۔ اشال، عفا ادھر آؤ اور اندر بیٹھو۔ ارتضیٰ نے ازراق کو ہدایت دیتے ہوئے پلٹ کر اشال اور عفا کو آواز دی تھی، جبکہ گاڑی کے دوسری طرف کھڑا ازراق سر ہلاتے اسعاد کا نمبر لگانے لگا۔ اشال اور عفا کے آنے کا سن کر ارکام خود ہی خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ عفا اور اشال پچھلی طرف بیٹھ گئی تھی، پھر اسعاد اور عماد بھی ہاتھوں میں کھانے کے شاپر لیے باہر آ گئے تھے۔ ارتضیٰ نے ان دونوں سے شاپر لیتے ہوئے دو شاپر اشال کو تھما دیے تھے اور باقی دو خود سے کچھ دور کھڑی بھابھی کے ہاتھ میں دے دیے تھے، جنہیں انہوں نے کافی نہ کرنے کے بعد تھاما تھا۔ ارتضیٰ انیلا اور اس کی فیملی کے ساتھ عالیان وغیرہ کے لیے بھی کھانا بھیج رہا تھا۔ پھر اسعاد اور عماد کو ٹیکسی میں بٹھاتے وہ ازراق وغیرہ کو روانہ کر کے اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا اور اس نے علیہ کی ہدایت کے مطابق گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کر دیا تھا۔ علیہ جان بوجھ کر اسی طرف کھڑی ہوئی تھی، تبھی بنا کچھ کہے وہ جلدی سے اندر بیٹھی تھی اور بھابھی اپنی کزنز کے ساتھ پچھلی سیٹس پر بیٹھ چکی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ ارتضیٰ، ہم لوگوں کو واقعی خاصی دیر ہو گئی ہے، ابھی عالیان کی کال آئی ہے، وہ گھر پر پریشان ہو رہے تھے تو میں نے تمہارا بتا دیا کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ آ رہے ہیں۔ بھابھی نے نرمی سے ارتضیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا، تبھی وہ مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، شکریہ کی کیا بات ہے، میں یہاں موجود تھا تو اپنے ہوتے ہوئے آپ سب کو رات میں اکیلا کیسے جانے دیتا۔ ارتضیٰ نے جواب دیا تھا، آپ یہی لاہور میں ہوتے ہیں؟ بھابھی کے ایک کزن نے اچانک ارتضیٰ سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، مگر اب لاہور شفٹ ہو گیا ہوں۔ ارتضیٰ نے چور نظروں سے علیہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، مگر خلاف توقع خاموش رہی تھی۔ پھر بھابھی کی کزنز نے اسے ایک دو سوالات مزید کیے تھے، جن کا مختصر جواب دیتے ہوئے اس نے بھابھی سے ایڈریس پوچھ کر پہلے ان دونوں بلاؤں کو ان کے گھر چھوڑا تھا، تاکہ اپنے پاس بیٹھی اپنی اس خطرناک جنگجو شاگرد کے حملوں سے بچ سکے، جو زبان سے تو خاموش تھی مگر اپنی سینڈل کی ہائی ہیل کی ضرب بار بار اس کی پنڈلی پر مار رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ارتضیٰ نے بارہا اسے گھور کر دیکھا، مگر وہ ابن ڈھٹ انجان بنی اس کی طرف دیکھنے کے بجائے باہر کے نظاروں میں گم تھی۔ پھر وہ بھابھی اور علیہ کو چھوڑنے ان کے گھر گیا تھا۔ چلو ارتضیٰ اندر چلو۔ گھر کے بڑے سے باہری گیٹ کے پاس گاڑی رکتے ہی بھابھی نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ نہیں بھابھی، رات ہو گئی ہے، اب میں بڑے ابا کے واپس آنے کے بعد ہی آؤں گا، عالیان سے کہے گا میں اسے کال کروں گا، اللہ حافظ۔ ارتضیٰ نے کہتے پرشوق نظروں سے بھابھی کے پیچھے شاپنگ بیگ لیے خود کو منہ پھلا کر گھرتی علیہ کو دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے، ضرور آنا، چلو علیہ، بھابھی بولتی اندر چلی گئی۔ فکر مت کرو، موقع ملتے ہی آج کا بدلہ لوں گی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بہت چہک رہے تھے نا ان دونوں کے سامنے، تمہارے ساتھ بہت سارے ستم پینڈنگ میں ہے استاد محترم، جنہیں میں بھولی بالکل نہیں ہوں۔ علیہ نام ہے میرا، میں اتنی آسانی سے نہ اپنا بدلہ کسی پر معاف کرتی ہوں نہ اپنے دشمن کو بخشتی ہوں۔ مجھے ایسے موقع ملا سارے حساب اچھی طرح بے باک کروں گی، اتنا تڑپاؤں گی کہ پانی نہیں مانگوں گے، یاد رکھنا اس بات کو۔ ارتضیٰ کی شرٹ کا کالر کھینچتے ہوئے بولی اور پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر چلی گئی۔ اف، یہ لڑکی واقعی زبان سے کم ہاتھوں سے زیادہ بات کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کا غصے سے لال پیلا ہوتا چہرہ یاد کر کے مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ وہ گھر کا بیرونی دروازہ بند کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سرشار وہ مگن سے انداز میں گنگناتے بیرونی دروازے سے داخلی دروازے تک بنی لمبی سی روش پار کر کے وہ جیسے گھر میں داخل ہوئی، سامنے بیٹھی ہستیوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر اسے بے حد زور کا جھٹکا لگا تھا۔ ششدر سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے گھر کے بڑے سے دروازے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ ارباز اور اپنی کچھ ایک بندوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس کے بندوں کی گاڑی اس کے پیچھے تھی۔ شانزے کہ ہاں وہ اکثر
زیادہ لوگوں کو لے کر نہیں آتا تھا، صرف ارباز اور اس کے کچھ ایک گارڈز ہی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ گاڑی رکتے ہوئے فرنٹ ڈور کھول کر آندھی طوفان کی طرح باہر آیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا داخلی دروازے کے سامنے پہنچا تھا۔ پھر ایک زوردار ٹھوکر مار کر گھر کا بڑا سا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سامنے شانزی پریشان چہرے کے ساتھ اپنے گھر کے بڑے سے ہال میں ٹہل رہی تھی۔ فون کان سے لگا ہوا تھا جس پر وہ اپنے شوہر کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ شانزی کا شوہر فرید کچھ دیر پہلے ہی اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا مگر اس کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ مگر سارم کو جلالی روپ میں اپنی طرف آتے دیکھ کر شانزی کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی اور اپنی طرف جارحانہ انداز بڑھتے سارم کو دیکھ کر شانزی فوراً اپنے شوہر کی غیر حاضری کی وجہ جان گئی تھی۔ سارم نے پاس آتے چیل کی طرح چھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا تھا۔ لگتا ہے عزت کی زندگی تمہیں راس نہیں آ رہی شانزی فرید، فیصل آباد کے اس کلب سے اس گھر تک پہنچانے والے ہاتھوں کا احسان تم بھول گئے ہو۔ بہت شہرت پرست بیوی بننے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے ہاں، مگر اب یہ ڈرامہ بند کرو۔ پورے 2 ہفتے ہو گئے تمہاری مجبوریوں سے سمجھوتہ کرتے ہوئے۔ 2 ہفتے سے میں نے بہت صبر کیا ہے، لاکھ چاہنے کے باوجود میں جان بوجھ کر تمہارے گھر نہیں آیا، علیہ کو دیکھنے یا ملنے کا تقاضا بھی نہیں کیا کہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، مگر تمہاری اتنی مجال ہو گئی، اب اتنی زبان چلنے لگی ہے کہ اب تم میرے یعنی سارم شیرازی کے بندوں کو میرے کام کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر آنے سے منع کرو گی۔ کیا سوچ کر تم نے کل ارباز کو دروازے سے ہی باہر لوٹا دیا تھا؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے باس نے عورتوں کے ساتھ سختی برتنے کو منع کیا ہوا ہے؟ تو میں کسی عورت کو اس کی اصلیت نہیں بتا سکتا؟ نہیں شانزی فرید، سارم کے ہاتھ پابند ضرور ہیں مگر مجبوری کی بیڑیوں سے بندھے ہوئے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ میں تو کل ہی یہاں آ کر تمہارا منہ توڑ دیتا، مگر دعا دو باس کو جنہوں نے کل مجھے اپنے ایک ضروری کام سے بھیج دیا جہاں سے ابھی میری واپسی ہوئی ہے۔ تم باس کی وجہ سے میرے قہر سے بچ گئی، لیکن اب بہت ہو گیا، اب جو میں کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ تبھی تمہارے شوہر کو گھر کا راستہ دیکھنا نصیب ہوگا ورنہ نہیں۔ شانزی کے گلے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، تبھی وہ احتجاجاً اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کرتی بری طرح مچلنے لگی۔ سارم نے اسے گھورتے ہوئے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ اسے باس نے اگر عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی ہدایت نہیں کی ہوتی تو اس عورت کو اسی وقت اس کے کیے کا مزہ چکھا دیتا۔ جبکہ سارم کی گرفت سے گلا آزاد ہوتے ہی شانزی بری طرح کھانسنے لگی۔ پلیز پلیز سارم، رحم کرو، فرید کو کچھ مت کرنا، تم جانتے ہو کہ وہ ان دنوں گھر پر آئے ہیں تو ہر وقت گھر پر ہی موجود ہوتے، پلیز میری مجبوری سمجھو۔ وہ کل گھر پر ہی تھے، تبھی میں نے تمہارے بندوں کو باہر سے ہی بھیج دیا۔ وہ تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر کیا سوچتے؟ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں اور میرے انجان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی جان پہچان کو وہ کس رنگ میں لیتے؟ میری زندگی تمہارے باس کی وجہ سے بہت مشکل سے کنارے لگی ہے۔ فرید نہیں جانتے کہ میں کون تھی اور میری پچھلی زندگی کیا تھی۔ وہ مجھے ایک بیوہ اور معاشرے کی ستائی عورت سمجھتے ہیں۔ اب اگر تمہاری وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے ایک بار پھر اس گندگی بھری زندگی میں لوٹنا پڑے گا، شانزی نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے تھے مگر سارم ہنوز اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان آنسوؤں سے ڈرانے کی کوشش مت کرو شانزی بی بی، جو تم نے کیا ہے اس کا تو میں بعد میں الگ سے حساب لوں گا ہی، مگر ابھی فی الحال تیاری پکڑو، علیہ کے گھر اس کے بابا کی طبیعت دیکھنے چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج تمہیں علیہ کے گھر والوں سے میرے رشتے کی بات کرنی ہے۔ پہلے ہی 2 ہفتوں سے تم نے اپنے شوہر کی وجہ سے مجھے لٹکا رکھا ہے۔ رات کے بعد میں نے صبح بھی تمہیں کال کروایا تھا مگر تب بھی تم اپنے اس شوہر کے ساتھ سیر سپاٹوں پر نکلی ہوئی تھی، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، چلو میرے ساتھ علیہ کے گھر پر۔ میں اب اس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا، جلد سے جلد اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی قیمت پر مجھے اسے حاصل کرنا ہے۔ سارم نے آرڈر دیتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے ارباز اور باقی بندوں کو اشارہ کیا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکرے اٹھائے اندر چلے آئے تھے، جنہیں دیکھ کر شانزی گھبرا گئی تھی۔ سارم دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تمہاری ہمیشہ مدد کی ہے، پنڈی میں بھی میں نے اس شرمناک کھیل میں ملوث لوگوں کو پکڑوانے میں تمہارا کتنا ساتھ دیا ہے، یہاں بھی تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر رہی ہوں۔ تمہارے لیے میں نے فرید سے بہانہ کر کے ان کے بچوں کو بھی ہاسٹل میں شفٹ کروایا، چھوٹوں کو بھی میں رات جلد سونے کے لیے ان کے دودھ میں نیند کی دوائیں شامل کر دیتی ہوں تاکہ تم اگر گھر پر آؤ تو بچوں کی نظر تم پر نہ پڑے۔ اس سے پہلے اپنے گھر میں تمہیں آنے کے لیے بھی منع نہیں کیا، تم نے جب جیسا جو مجھ سے کرنے کے لیے کہا میں نے کیا، تم نے مجھے فورس کیا کہ میں گناہوں کے اس دھندے میں پھنسے نارمل لڑکے لڑکیوں کو پکڑوانے میں تمہاری مدد کروں۔ میں نے مدد کی بنا اپنی بدنامی کا سوچے، میں نے یہاں آ کر تمہارے کہنے پر اس شہر میں موجود کال بوائز کو کال کر کے اپنے گھر بلانا شروع کیا تاکہ تم اور تمہارے بندے ان لوگوں کو پکڑ کر اس دھندے کو چلانے والوں کے گریبان تک پہنچ سکے۔
یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اس نئی جگہ کسی نے آدھی رات کو میرے گھر غیر مردوں کو آتا ہوا دیکھا تو میرے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کریں گے۔ میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ علایا کا گھرانہ میرے گھر کے بالکل پاس رہتا ہے، وہاں سے کسی نے دیکھ لیا یا جیسے خود علایا ہی اچانک اس دن میرے گھر کافی مانگنے چلی آئی تھی۔ شکر تھا کہ اس دن تمہارے بندے اور وہ کال بوائے اپنے طے شدہ وقت سے کافی دیر بعد آیا تھا اور تم بھی بعد میں آئے تھے۔ میں نے کبھی تمہارے کسی کام کے لیے منع نہیں کیا، مگر جو کچھ تم اب کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ساتھ علایا کی جان پہچان کو اتنا وقت نہیں گزرا ہے کہ میں یوں ہی منہ اٹھا کر ان کے گھر رشتے کی بات کرنے پہنچ جاؤں۔ میں تو اس کے گھر والوں کو بھی اچھی طرح نہیں جانتی۔ مجھے پہلے علایا کو اعتماد میں تو لینے دو، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اس دن تمہارے بھیجے بندے اس پرویز کے ساتھ ہما کو دیکھ کر علایا مجھے بھی برا بلکہ کسی حد تک غلط سمجھنے لگی ہے۔ میں 2 ہفتے بزی رہنے کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکی، مگر باہر آتے جاتے 1-2 بار میری نظر علایا پر پڑی تھی۔ جواباً اس نے مجھے اس بری طرح گھورا تھا کہ میں حیران رہ گئی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی اسے مخاطب کرنے کی۔ تم کچھ وقت رک جاؤ سارم، فرید کو جانے دو اور پھر مجھے علایا کو بھی اعتماد میں لینے دو تاکہ بعد میں رشتے کی بات چلاؤں تو کم سے کم علایا کی مرضی تو اس میں شامل ہو اور تمہارا راستہ کلیئر ہو جائے۔ شانزے نے پوری وضاحت کے ساتھ سارم کو سمجھانا چاہا، مگر سارم کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے شانزے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ دراصل جس رات علایا نے ارقام کی دھلائی کر کے اسے سڑک پر چھوڑا تھا، اسی رات سارم بھی دوسری سڑک سے گزرتا ہوا شانزے کے یہاں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے ارقام کو چھوڑ کر واپس آتی علایا کو بھاگتے قدموں سے اپنے گھر میں گھستے دیکھا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں گلابی اور سفید امتزاج کے سوٹ میں وہ دودھ سی بنی لڑکی شانزے کے دروازے کے ساتھ کھڑے سارم کو تو نہیں دیکھ پائی تھی، مگر دور سے ہی اپنی سفید و گلابی رنگت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنے وجود کی تابناکی بکھیرتی ہوئی علایا اسی رات سے سارم کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ تبھی سے علایا کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ علایا شانزے کے پڑوس میں رہتی ہے اور اسی رات سے اس نے شانزے کو علایا سے تعلقات بڑھانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ شانزے کو بھی علایا خاصی پسند آئی تھی، مگر وہ حکمت عملی کے ساتھ دھیرے دھیرے سے اس کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ لیکن پہلی ملاقات کے بعد دوسری ملاقات میں ہی شانزے کے گھر پر موجود ادھیڑ عمر ہما اور جوان 25-26 سالہ پرویز کو اس شرمناک حالت میں دیکھ کر علایا شاید شانزے سے متنفر ہو گئی تھی۔ یہ شانزے کا خیال تھا کیونکہ وہ اب تک اصل بات نہیں جان سکی تھی۔ ہما ایک مشہور کال گرل تھی جو ڈھلتی عمر کے ساتھ خود تو اپنے کام سے ریٹائرڈ ہو گئی تھی، مگر اس نے شہر کی بڑی آسامیوں کو لڑکے اور لڑکیوں کی سپلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ شہر میں ایک بہت بڑا سیکس ریکٹ چلا کر جوان لڑکے لڑکیوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ اسے پکڑنے کے لیے سارم کو بہت پلاننگ سے چلنا تھا، وہ آسانی سے ہاتھ آنے والا شکار نہیں تھی۔ تبھی سارم کے کہنے پر ہی شانزے نے اس سے دوستی بڑھا کر اسے لالچ دے دیا تھا کہ اپنے شوہر فرید کی غیر موجودگی میں ہما اپنا دھندا چلانے کے لیے شانزے کا استعمال کر سکتی ہے۔ شانزے سارم کے کہنے کے مطابق اسے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس رات علایا نے ہما اور پرویز کو دیکھا تھا، اس رات لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ شانزے کے گھر آنے والا تھا۔ اسی مقصد کے لیے سارم کا ایک بندہ پرویز، جو ہما کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اس سمیت اس کے باقی گروہ کو پکڑنے کو شانزے کے گھر پر موجود تھا۔ علایا کی نظر اس پر اور ہما پر پڑ گئی تھی۔ سارم بھی اس وقت شانزے کے گھر پر اوپری فلور پر تھا اور اسی نے ہی بھاگتی ہوئی علایا کو کھڑکی سے دیکھ کر شانزے کو اس کے پاس باہر بھیجا تھا۔ پھر علایا کے آنے سے پہلے وہ نیچے آ کر ایک روم میں چھپ گیا تھا اور علایا کے اندر آتے ہوئے کھٹاکھٹ ایک کے بعد ایک اس کی پکس لینے لگا تھا، مگر علایا ہما اور پرویز کو دیکھ کر اس قدر گھبرا گئی تھی کہ شانزے سے مختصراً بات کرنے کے بعد وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد سے علایا نے پلٹ کر شانزے کے گھر کا نہ تو رخ کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے دیکھ کر پہلی ملاقات کی طرح گرمجوشی کا مظاہرہ کر سکی تھی، بلکہ 1-2 بار شانزے کی اس پر نظر پڑی تھی اور اس نے علایا کو آواز دے کر بات کرنا چاہا تھا، مگر علایا نے شانزے کو دیکھتی ہوئی اس بری طرح سے گھورا تھا کہ اس کی آنکھوں میں موجود غصے کو دیکھ کر شانزے حیران رہ گئی تھی۔ شانزے نہیں جانتی تھی کہ پرویز اور ہما کو دیکھ کر ہی علایا اس سے ایسا رویہ رکھے ہوئے تھی یا کوئی اور بات تھی، اسی لیے وہ پہلے علایا سے مل کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی اس بے رخی کی کیا وجہ ہے، مگر اسے اپنے شوہر کے آنے کے بعد علایا سے مل کر بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہی چیز وہ سارم کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر سارم کو سمجھنے کی بجائے الٹا شانزے پر برہم ہونے لگا تھا اور شانزے کو آخرکار اپنے شوہر کی واپسی کے لیے سارم کی بات مان کر اس کے ساتھ علایا کے گھر جانا ہی پڑا تھا۔ سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر علایا کے قدم گویا چوکھٹ پر ہی چپک گئے تھے۔ اسے اپنے گھر کے ہال میں بیٹھا سارم اور اس کے پاس بیٹھی شانزے اپنی نظروں کا دھوکہ ہی لگے تھے۔ بابا، انیلا بھابھی، سمیر بھائی، آلیان بھائی بھی ان دونوں کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ سب لوگوں کے بیچ مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے رکھے تھے جنہیں علایا نے حیرت سے منہ کھول کر دیکھا تھا۔ بھابھی بھی سامنے موجود مہمانوں کو دیکھ کر حیران سی آگے بڑھی تھی اور انہوں نے سب کو سلام کرنے کے بعد آلیان کے پاس والی جگہ سنبھالی تھی۔
جبکہ سب لوگوں کے بیچ بیٹھے سارم کی نظر جیسے علایا کی طرف اٹھی تھی تو واپس پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ ساکت سا بیٹھا اپنے سامنے کھڑی اس پریوں جیسے حسن والی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ مرہون رنگ کے حجاب میں پیچ و مرہون لباس کے ساتھ اس قدر حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ سارم کا دل اسے دیکھ کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلنے لگا۔ اگر علایا خالی کھولی حسن کی مالک ہوتی تو سارم شیرازی اس سے محبت تو کر سکتا مگر اس کے لیے دیوانہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن علایا اکمل صرف خوبصورت حسن کی مالک نہیں تھی بلکہ اس کی شخصیت میں خوبصورتی کے ساتھ مزاج کے تیکھے پن کا جو تڑکا تھا وہ علایا کے حسن کو مزید چار چاند لگاتا تھا۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح سارم کی خوبصورت شکل اور غضب کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اس پر دل و جان سے فدا نہیں ہوئی تھی بلکہ اس سرے سے سارم کو کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھی، جبکہ سارم نے ہمیشہ صنف مخالف کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے دیکھا تھا۔ خوب سے خوب تر لڑکیاں اس کے آس پاس اس طرح منڈلاتی جیسے شہد کو دیکھ کر مکھیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی ہے۔ لڑکیوں میں شروعات سے بے حد خاص اور مقبول رہا مگر علایا اکمل وہ واحد لڑکی تھی جس نے جب سارم کو اپنے سامنے دیکھا اسے خاص کی بجائے عام سے بھی نچلے درجے پر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارم اس سے شدید محبت تو کرتا ہی تھا مگر وہ اس کے پیچھے پاگل دیوانہ بھی ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ تیکھے چتونوں سے خود کو گھورتی علایا کی ہدایت کو فراموش کے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ علایا اندر آؤ، دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ شانزے کی آواز پر علایا چونک سے دیکھتی ہوئی اندر چلی آئی۔ سارم بھی اچانک علایا سے نظر ہٹا کر اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگا تھا۔ شکر تھا کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب علایا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہم تمہارے بابا کی طبیعت دیکھنے آئے تھے علایا، آپ مجھے نہیں جانتے بھائی جی مگر علایا مجھے اور میں علایا کو جانتی ہوں۔ ہمارے ایک دو دفعہ ملاقات ہو چکی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کی طبیعت کا علایا سے پتہ چلا، میں تو تبھی آنا چاہتی تھی مگر میرے شوہر عمان میں ہوتے ہیں، وہ واپس آ گئے تو میں سسرال میں دعوتوں وغیرہ کے چکر میں لگ گئی تھی۔ ابھی بھی میرے شوہر اپنی بہن کے ہاں گئے ہوئے تھے مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آج آپ کی عادت کے لیے ضرور آؤں گی۔ یہ میرا بھانجا ہے، آج میرے گھر آیا ہوا تھا تو میں اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ شانزے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے اپنے پاس بیٹھے سارم کا بھی تعارف کروا رہی تھی مگر اس کی بات سن کر علایا کو زور کا جھٹکا لگا۔ سارم شانزے جیسی عورت کا بھانجا تھا۔ علایا نے حیرت سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ سامنے بیٹھے سارم کو دیکھا جو اس وقت خاموشی سے بیٹھا اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ ڈارک بلو جینس پر اس نے لائٹ بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کی مسکولر باڈی پر بالکل فٹ ہو رہی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت پر یہ کلر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ کاندھوں سے نیچے مضبوط بائسیپس اور شرٹ کے مڑے ہوئے کف سے نظر آتی توانا اور مضبوط کلائیاں اسے واقعی ایک پرفیکٹ باڈی بلڈر ظاہر کر رہی تھی۔ نفاست سے بنے اس کے خوبصورت ہائی لائٹڈ بال اس کی سرخ و سفید رنگت پر بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ چہرے کے کھڑے کھڑے ساحرانہ نقوش میں اس وقت نرمیاں کھلی ہوئی تھی۔ علایا کے گھر والوں کے سامنے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا اور اپنی برینڈڈ ریسٹ واچ پر ہاتھ پھیرتا ہوا شانزے کی باتیں سن رہا تھا مگر نظریں گاہے بگاہے علایا کی طرف بھی اٹھ رہی تھی۔ بھابھی اور انیلا بھابھی کے سوا علیان بھائی بھی اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جاؤ بیٹا، آپ مہمانوں کے لیے چائے ناشتے کا بندوبست کرو، اکمل صاحب نے باقاعدہ سے علایا کو وہاں سے بھیجا تھا اور سر ہلاتی علایا بھی سارم کو گھورتی ہوئی خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ اندر جاتے اس نے خود پر 1000 بار لعنت بھیجی تھی۔ آج دن میں اس کی رائے سارم شیرازی کے لیے بدلی تھی مگر اس وقت سارم کو شانزے کے بھانجے کے روپ میں دیکھ کر ایک بار پھر اس گدھے سارم کے لیے علایا کے خیالات مکمل طور پر تبدیل ہو گئے تھے۔ سارم شیرازی، تم اس کرپٹ عورت کے بھانجے ہو۔ افسوس ہے، میں تمہیں صبح تک بہت نیک پروین ٹائپ کا انسان سمجھنے لگی تھی مگر تم تو شانزے فرید جیسی کیریکٹر لیس عورت کے بے غیرت بھانجے نکلے۔ ایک بار پھر میری پسندیدہ لوگوں کی فہرست سے تم خارج ہو چکے ہو۔ اب آنا میرے سامنے نیک اور معصوم بن کر اتنا ماروں گے کہ باکسنگ کے سارے داؤ پیچ بھول جاؤ گے۔ جھوٹے، ناکارہ، فضول انسان۔ تلملاتی مہمانوں کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی تھی۔ کچن سے ہال کی خاصی دوری تھی تبھی اسے اندر ہونے والی بات چیت سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر چلتے کلستے اس نے چائے کی ٹرالی سیٹ ہی کی تھی کہ تبھی انیلا بھابھی مسکراتی اندر کچن میں چلی آئی۔ علایا می جان، مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ میری حورو جیسی شہزادی کے لیے اللہ کوئی شہزادہ ہی بھیجے گا، حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ میری یہ حسین شہزادی ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، میرے اس مغرور شہزادے کے سنگ، مگر میرا وہ بدتمیز شہزادہ ہاتھ ہی نہیں لگتا۔ خیر، جو اللہ کی مرضی۔ تم جانتی ہو یہ باہر بیٹھی محترمہ تمہارے لیے اپنے اسی بھانجے کا رشتہ لائی ہے جو ان کے ساتھ آیا ہے۔ لڑکا دکھنے میں جتنا حسین ہے اس کی عادات بھی اسی کی طرح ہے۔ جب سے آیا ہے نظر جھکا کر بیٹھا ہے۔ بڑے ابر سمیر کو بھی لڑکا پسند آیا ہے اور عالیان بھابھی کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ شوقڈ سی کھڑی علایا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گرا تھا اور کرچیوم بڑھ گیا۔ اس نے مگن سے انداز بولتی ہوئی بھابھی کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بھابھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
یہ لوگ اچھے نہیں ہیں بھابھی، یہ اچھے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، آپ باہر جا کر صاف منع کر دیں، یہ بہت برے لوگ ہیں۔ علائن جلدی جلدی بولتے ہوئے نفی میں سلاتی جا رہی تھی۔ بھابھی اس کی اس اچانک عجیب سے ریئیکشن سے دنگ رہ گئی تھی۔ انہوں نے علاء کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا کر تھام لیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ لوگ ابھی کچھ وقت پہلے یہاں آئے ہیں، پھر تم کیسے جانتی ہو ان کی اچھائی اور برائی کے بارے میں؟ مجھے پوری بات بتاؤ علاء، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ بھابھی نے اسے کندھوں سے تھام کر تشویش سے پوچھا تھا۔ بھابھی، یہ شانزے وہی عورت ہے جس نے اس رات آپ کے کزن یعنی ارتضیٰ کے بھائی کو کال کر کے کال بوائے کو اپنے گھر پر بلوایا تھا، اور آپ کا کزن غلطی سے ہمارے گھر آ گیا تھا۔ میں نے ہاسپٹل میں خود اپنے کانوں سے یہ سب سنا تھا۔ آپ کے کزن کا دوست اس سے فون پر کہہ رہا تھا کہ اس عورت کا شوہر امان سے واپس آ گیا ہے، اس لیے اب اس کے گھر پر مت جائے۔ بھابھی، یہ عورت اچھے کردار کی نہیں ہے، بے حد گری ہوئی ہے۔ میری اس سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دونوں میں مجھے اس کو دیکھ کر عجیب سا لگا، مگر جب اس کی اصلیت مجھے ہاسپٹل میں پتہ چلی تب سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ بے غیرتی کی حد ہی ہے کہ اپنی اصلیت جاننے کے باوجود یہ اتنی دیدہ دلیری اور ڈٹائی سے میں رشتہ لائی ہے۔ آپ اسے صاف منع کر دیں بھابھی، ورنہ میں خود سب کے بیچ جا کر اسے منع کر دوں گی۔ اور پھر علاء بھابھی کو دیکھ کر بولتی جائی تھی کہ تبھی اس کی نظر کچن کے دروازے پر کھڑے سمیر پر پڑی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر علاء کو سمجھنے میں لمحہ نہیں لگا کہ وہ اس کی تمام باتیں سن چکا ہے۔ انیلا نے بھی علاء کی ساکت نظروں کے تعاقب میں جب خود پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے کھڑے شوہر کے تیور دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ علاء کی باتیں سن چکا تھا۔ مہمانوں کے لیے چائے لے کر باہر آؤ، سمیر نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، اور انیلا کے دیکھتے ہی دیکھتے سمیر تیش میں پلٹ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ علاء، سمیر نے سب سن لیا ہے، اللہ خیر کرے، خاصے غصے میں نظر آ رہے، تم چائے لے کر باہر آؤ، میں دیکھتی ہوں۔ انیلا پریشان سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ علاء بھی انیلا کی ہدایت پر چائے کپوں میں ڈال کر ٹرالی سیٹ کرنے کے بعد کھینچتے ہوئے باہر چلی آئی۔ ہال میں پہنچتے اس نے خاموشی سے سب کو چائے سرو کی۔ اس دوران سالم کی بے قرار نگاہیں مسلسل علاء کے چہرے کا طواف کرتی رہی، مگر وہ اس پر بنا ایک بھی نظر ڈالے وہاں سے نکل کر ہال کی دیوار کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تاکہ اندر ہونے والی بات چیت سن سکے۔ چائے خاموشی سے پی گئی۔ بھائی صاحب، ہم بے صبری سے آپ کے جواب کے منتظر رہ گئے۔ چائے پیتے شانزے نے سالم کے اشارے پر کہا تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ مسز شانزے فرید، ہماری طرف سے انکار ہے۔ اصل میں ہم نے علاء کا رشتہ اپنے ہی خاندان میں طے کیا ہوا ہے، میرے سالے کے ساتھ منسوب ہے۔ ماشاء اللہ سے دونوں کا جوڑا مثالی اور بے حد خوبصورت ہے۔ شادی علاء کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی، تمہاری طرف سے صاف جواب ہے۔ سمیر کی بات سن کر سالم نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا، جبکہ باقی سب حیرت سے سمیر کو دیکھنے لگے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے علاء۔ علاء میرے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ سالم تیش سے بولتا ہوا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ شانزے اس کا لال بھبکا چہرہ دیکھ کر بوکھلا گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، اور کس ٹون میں بات کر رہے ہو؟ علاء ہماری بیٹی ہے، ہمارا جو دل چاہے گا ہم اس کے لیے فیصلہ کریں گے، جہاں دل چاہے گا اس کی شادی کریں گے۔ تم کون ہوتے ہو ہم پر اپنا فیصلہ تھوپنے والے؟ سمیر بھی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ماحول کی گمبھیرتا کو دیکھ کر عالیان، اکمل صاحب، اصفیہ اور انیلا بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ محبت کرتا ہوں میں علاء سے، اس سے دستبردار ہونے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں مر کر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسا میں کسی کو کرنے دوں گا، اس بات کو یاد رکھے گا۔ سالم سمیر کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اکمل صاحب اور عالیان حیران اور خاموش سے کھڑے سمیر اور سالم کو الجھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یاد میں نہیں، بلکہ یاد تم رکھنا کہ اب علاء کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے، ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ مسز شانزے فرید، آپ پلیز یہاں سے تشریف لے جائیں۔ عالیہ اب فل طیش میں آ چکا تھا، مگر اس کا تذلیل بھرا رویہ دیکھ کر سالم بھی بھڑک اٹھا، اور اس نے غصے سے آگے بڑھ کر سمیر کا شانہ پکڑتے اپنی کمر کے پیچھے شرٹ کے نیچے کی طرف ارسی ہوئی کر نکالی، جسے دیکھ کر باقی سب ششدر رہ گئے تھے، مگر انیلا کی اچانک چیخ نکل گئی، جسے نظر انداز کر کے سالم نے سمیر کے سر پر گن رکھ دی تھی۔ علاء کا نام میری زبان پر ہی نہیں، میرے دل میں، میری دھڑکنوں میں بستا ہے، میری آتی جاتی سانسوں کی لے پر رقص کرتا ہے۔ اسے تم میری زندگی سے نکالو گے، اس سے پہلے میں تمہاری سانسوں کا تمہارے جسم کے ساتھ رابطہ ہی توڑ دوں گا، اور نہ ہی تمہاری اس سالے کو چھوڑوں گا جس کے ساتھ تم علاء کو باندھنے کی پلاننگ کر رہے ہو، سمجھے؟ سالم نے گراتے بول ہی رہا تھا کہ تبھی کسی نے اچانک سے اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ تھی علاء، جو خونخوار نظروں سے سالم کو گھور رہی تھی۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے ہی بھائی کو دھمکا رہے ہو تم، گنڈا گردی دکھا رہے ہو تم، ان کی سانسوں کا رابطہ جسم سے توڑو گے؟ اتنی اوقات ہو گئی تمہاری؟ ابھی کے ابھی اٹھاؤ یہ سب سامان اور شرافت سے میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اور تم بدتمیز عورت، کیا سوچ کر اس گنڈے کو تم یہاں لائی ہو؟ چپ چاپ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ پولیس میں کمپلین کروں گی۔
یا تمہارے شوہر کو جا کر تمہارے کالے کرتوت بتا دوں گی۔ خلیص بےہودہ گرے ہوئے کردار کی، جیسے تم خود ہو ویسے تمہارا یہ بھانجا ہے۔ اب کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اور تم بھی نکلو یہاں سے، دوبارہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ علایا نے بیک وقت سارم اور شانزے کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں بری طرح لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ علایا، سارم نے بولنا چاہا تھا، نام مت لینا اپنی زبان سے میرا، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھے دوسرا تھپڑ مار کر تمہارا منہ بند کروانا پڑے گا۔ علایا نے دوبارہ کہا تھا، اور تبھی بکھلائی ہوئی شانزے سارم کو گھسیٹتے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلتی چلی گئی، جو بن پلکے جھپکائے علایا کو دیکھ رہا تھا۔ شانزے اسے باقاعدہ کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے تھے، اور سارم خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکلتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سارم اور شانزے گھر کا بڑا سا دروازہ پار کر کے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا ہے سمیر؟ علایا بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اکمل صاحب حیرت سے کہتے ہوئے بھتیجے اور علایا کو دیکھنے لگے تھے۔ بابا آپ کو سمیر بھائی اور بھابھی سب بتا دیں گے، علایا کہتی ہال سے نکل کر اوپر اپنے روم میں چلی گئی تھی، اور اس کی انگلیاں بے چینی سے اپنے فون میں اس نمبر کو ڈھونڈنے لگی تھی جو عرصے سے اس کے فون میں موجود تو تھا، مگر اس کے باوجود علایا نے کبھی اسے ملایا نہیں تھا، مگر آج اسے اس نمبر پر رابطہ کرنا ہی تھا۔ تبھی بے چینی سے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنا مطلوبہ نمبر نکال کر ڈائل کر چکی تھی۔ استاد محترم، اتنی آسانی سے نہ میں کسی اور کی ہو سکتی ہوں، اور نہ ہی تمہیں ہونے دوں گی۔ بہت ہو گیا یہ آنکھ مچولی کا کھیل، اب تمہیں اپنی یہ بے نیازی اور لا تعلقی چھوڑ کر میری محبت کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تم بھی مجھے بے حد چاہتے ہو۔ اب وقت آ گیا ہے اپنی چاہت اور میری محبت کو رشتے کی زنجیر میں باندھ کر دنیا کے سامنے اعلان کرنے کا کہ میں تمہاری ہوں اور تم میرے ہو۔ فون کان سے لگائے زیر لب بڑبڑائی تھی، دوسری طرف بیل ہو رہی تھی مگر کال پک نہیں کی جائے تھی۔ اس سے پہلے کہ کال کٹ جاتی، آخری کچھ بیلز سے پہلے کال پک کر لی گئی تھی، اور دوسری طرف ارتضیٰ کی خوبصورت بھاری آواز میں ہیلو کہتے ہوئے شروع ہو گئی تھی۔